बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत पे मैं पेश हुआ हूं। सबसे पहली स्टोरी है कप्तान को नायब कप्तान की आखिरी ऑफर होने जा रही है, जबकि पसे पुष्ट कौन है और आसफ जरदारी ने वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कुर्रा निकाल दिया है। एतजाज हसन का बिलावल से राब्ता हुआ है, जबकि लंदन में हो गई है शुरू पैकिंग, बड़ी पैकिंग शुरू हुई है। इस तमाम बातों पर हम आपको आगाह करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको आगाज़ करते हैं नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी साहब एक लंबी इनिंग्स जेल में खेलने के बाद बिल-आखिर रिहा हो गए हैं, और रिहा होने के बाद कोई नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं कहा, और हत्ता के सहाफ़ियों के तल्ख सवालात के जवाब भी देने से साफ साफ इनकार कर दिया और वाज़िया किया कि आज ही मैं ज़मान पाक में मौजूद अपने कप्तान से मिलूंगा। अब नाज़रीन, इस खबर की हम आपको थोड़ी सी इनसाइडर देते हैं। इंतहाई बाइतमाद सोर्स ने मुझे ये बात बताई है कि शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात है आज ज़मान पाक में कप्तान के साथ होनी है, ये पूरी पाकिस्तान की सियासत एक तरफ और ये 1-to-1 मुलाकात एक तरफ है। याद रहे, ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात इमरान खान साहब की रजामंदी से हो रही है। इमरान खान साहब को मेरे बाइतमाद ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये बात कही थी, पूछी थी कि अगर आप कहें तो आपको गुफ्तगू हो सकती है। मेरा कल का वीलॉग देख ले, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 9 तारीख को बजट आने के कभी इम्कानात है, और 9 को बन रहा है फ्राइडे, और फ्राइडे सैटरडे संडे की जो 3 दिन है, इसमें कप्तान को पाबंद सलासल किया जा सकता है। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हुई है, क्योंकि ये बात मेरे से ज़्यादा सोर्सफुल ज़मान पार्क वाले हैं, और मेरे पास तो कल आई थी, उनके पास 2 रोज़ कबल ये पहुंच चुकी थी और तब की निगोसिएशन शुरू हो चुकी हुई थी, जिसका मुझे आज इल्म हुआ है। और उस निगोसिएशन के तहत कप्तान ने परमिशन दी उन्होंने आगे उनको बिल आखिर नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी की रिहाई जो है वो अमल में आई है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त बिल्कुल साफ सुथरे ड्राइक्लीन होकर बाहर आ चुके हैं। याद होगा आपको, पिछली दफ़ा भी उनकी अदालत ने ज़मानत ली थी, लेकिन फौरी तौर पर गिरफ्तार फिर कर लिया गया था। इस दफ़ा ना सिर्फ उन्होंने गिरफ्तार नहीं होना, बल्कि 4 अहम मुलाकातें करनी है डे बाय डे, और लिहाजा ये अहम मुलाकातों के लिए उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। कोई जनाब केस कूस ना होना है, ना किसी पुलिस में जुर्रत है कि उनको गिरफ्तार कर ले। उनकी बस अब आनियाँ ते जानियाँ देखो शाह महमूद कुरैशी साहब की। सो पहली आनी जो होगी वो आज ज़मान पाक में कभी इम्कान है कि वो अपने कप्तान से मिलेंगे, और कप्तान को आखिरी ऑफ़र जो है, पहली जो डिटेल है मैं आपको दे चुका हूँ कि जुम्मा हफ्ता इतवार की वो रात। अब अगला प्लान क्या है, वो ये है कि आज की मुलाकात में पूछा जाएगा कि मामलात किस करवट बैठ रहे हैं, ऊँट अब किस करवट बैठेगा। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे चौमुखी लड़ाई है। मैं आपको सोच समझ के कह रहा हूँ कि इस मुलाकात में ज़मान पाक से किसी शख्स के बाहर जाने की गुफ्तगू भी होनी है। इस मुलाकात में इलेक्शन को 68 डेज रह गए हैं, उससे आगे ले जाने, 1 साल और आगे ले जाने की गुफ्तगू भी होनी है। क्यों? इस वक्त इलेक्शन होना किसी भी सियासतदान को सूट नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग ज़मान पाक को भी। क्यों? जिस तरह पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई है,
تو ان حالات میں اگر فوری الیکشن ہوتے ہیں اور لندن سے آمد ہوتی ہے تو یہ برابری کی سطح پر ہے. جو ہی وقت ملتا ہے تو جو پرندے میرے گھونسلے سے اڑ کر کہیں چلے گئے ہیں ان کی آنیاں اور جانیاں پھر ہو سکتی ہیں. لہٰذا اس ٹاپک پہ بھی گفتگو ان کی رضامندی سے بھی ہو سکتی ہے. بات منطقی نظام تک پہنچے یا نہ پہنچے اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن جن بولٹس لائن پہ بات ہونی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے. ناظرین، بات یہ ہے حکومت کو ختم ہونے میں اب 68 دن صرف باقی رہ گئے. 12 اگست کو ہی ختم ہونی ہے نا. اگر 12 اگست کو ختم ہوتی ہے تو اس سے چند روز قبل میں اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہوں تو پھر انتخابات 2 مہینے ادروائز 3 مہینے یہ بھی شکیں ساری چل رہی ہیں. اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 3 مہینے کا ٹائم مل جائے گا، مقررہ وقت پہ ختم 2 مہینے کا ٹائم مل جائے گا. ان چیزوں کو بھی مسلم لیگ نون دیکھ رہی ہے، جبکہ ان باتوں کے ساتھ ساتھ کھل کے آگے ہیں جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ اس وقت ملکی سیاست میں جو سیاسی شطرنج کی بساط بچھانے کا ماہر ہے اور گھوڑے کی 1 2 2.5 چال چلنے کا جو ماسٹر ہے مسٹر آصف زرداری، ان کی گزشتہ رات واپسی کراچی کی بات چل پڑی تھی، لیکن آج پھر آصف زرداری نے اپنا لاہور میں جو ہے قیام اس کو مزید بڑھا دیا ہے اور آج پھر افراد مسلسل ملنے آ رہے ہیں. آج آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں انہوں نے واضح طور پر ایک فکرہ کہا ہے جو کہ لاکھ روپے کا فکرہ ہے، اور وہ فکرہ ہے کہ یہ تمام افراد سارے 2 ماہ میں یعنی 68 ڈیز 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے. یہ تبھی الیکشن ہوں گے جب میں آصف زرداری چاہوں گا. یہ اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے اور میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جب تک آصف زرداری صاحب اس گیم کا حصہ نہیں ہوں گے اس ملک میں الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ بات درست ہے. اور آصف زرداری صاحب نے کرہ بھی نکال دیا ہے اور کرہ نکال دیے ہے اپنے بیٹے بلاول کا. اب وہ لے کے چل رہے ہیں اس کے لیے چاہے صلح ہو یا جنگ ہو، ساتھیوں کے سنگ ہو، نواز شریف نے لڑائی ہوئے، مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے. پی ڈی ایم کا میں پہلا حصہ نہیں ہوں. فضل الرحمان صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو کیونکہ فضل الرحمان صاحب بہت باریک آدمی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر اس موقع پر بھی عمران خان صاحب کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو یہ تو سچ تو ہے نا کہ اس وقت عوام کی جو جڑیں ہیں، جو عمران خان کے زمان پاک کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، ان افراد میں سے کیا زمان پاک بھول گیا؟ کیا اگر پردے کے پیچھے جا کے ان لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا کہا جائے گا تو وہ کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ مسلم لیگ نون کو ڈالیں گے، پیپلز پارٹی کو ڈالیں گے، فضل الرحمان کو ڈالیں گے؟ نہ، وہ پھر اسی اپنے کپتان کی طرف واپس لوٹیں گے. ان حالات میں الیکشن کا سخت ترین مخالفت جو کر رہے ہیں وہ فضل الرحمان ہے. وہ چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو اور نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے تب تک نہیں آئیں گے جب تک حالات سیدھے نہیں ہیں. لہذا آصف زرداری نے آج ایک ٹرمپ کا یکا مارا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ الیکشن یہ کروا ہی نہیں سکتے. اور آصف زرداری نے یہ بھی باتیں بڑی کھل ڈل کے کی ہیں آج کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 24 ارب ڈالر ہو گئے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں 24 ارب ڈالر کے ذخائر آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہوئے تھے اور ملک کی معیشت کو میں نے اور میرے بیٹے زرداری نے سنبھالا تو زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ پورے 100 ارب ڈالر تک پہنچا دوں گا. یہ بھی دعویٰ آصف زرداری کا ہے کہ میرے کو ایک چانس دو، میرے پتر کو چانس دو، میں ملک کو یہاں سے یہاں لے آؤں گا. لاتے ہیں یا نہیں لاتے اس بات کا مجھے نہیں پتا. ابھی تک سندھ کو یہاں سے دیکھیں نا، یہاں سے لے کے کہاں تک وہ لے گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی یہاں سے لے کے یہاں تک نہیں، یہاں تک ہی لے جائیں گے. لیکن کوشش اچھی ہے اور سیاستدان وہ بڑے ہیں. لیکن آج انہوں نے اپنے کارکنوں کو یہ بھی کہا کہ صبر کا پھل ملے گا
اور جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ اب پیپلز پارٹی کے جیالے بہت خوش ہیں آج کل، کیونکہ ان کو صبر کا پھل ملنے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو فوری طور پر لے کے چلوں گا لندن میں میرے ایک انتہائی بااعتماد ذرائع نے کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے فیملی کے اراکین کو کہہ دیا ہے کہ 14 اگست کے بعد کی ٹکٹیں آپ بک کروائیں، آپ پاکستان جائیں، اپنی بہن مریم کے پاس جائیں اور وہاں جا کے میرا ذرا کمرہ شمرہ صاف کریں، رائے ونڈ کو ذرا روغن شوغن فرسٹ کلاس کرا دیو، کیونکہ میاں محمد نواز شریف کی آمد اس سال میں وہ کہتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ۔ میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو میاں محمد نواز شریف کے منہ سے میرے انتہائی قریبی دوست نے سنی ہے، اور وہ فکرہ یہ تھا کہ اس سال کے اختتام سے قبل میں نے پاکستان جانا ہے ہر صورت ایٹ اینی کاسٹ۔ یہ ہے فکرہ محمد نواز شریف صاحب کا۔ اب الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف واپسی کی ٹھان چکے ہیں، اور اس سال کے اختتام سے قبل یہ کنفرم خبر ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ وطن واپسی کی ٹھان چکے ہیں۔ لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آج ہونے والی جو ملاقات ہے یہ ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ شاہ محمود قریشی کی اپنے کپتان کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ بھی دیکھنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی آج خبر ہے یہاں بریک کر دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب خالی نہیں آ رہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے ہاتھ میں ایک بیگ لے کر بھی آ رہے ہیں جس میں فائلز ہیں، جس میں کاغذ ہیں، اور ان کاغذ کے اوپر ریٹن طور پر، تحریری طور پر تمام وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو شاہ محمود قریشی کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو ڈاکومنٹس ہیں، یہ تمام چیزیں شاہ محمود قریشی کے پاس اس وقت پہنچ چکی ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ تمام ریٹن پلان جو ہے وہ لے کر جائیں گے، اور اسی ملاقات میں فیصلہ ہونا ہے کہ اب اونٹ نے کس کروٹ بیٹھنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں یہ بھی یاد کراتا جاؤں دو باتیں۔ ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کو زمان پارک میں جب جائیں گے، ملیں گے، تو اس ملاقات میں وہ یہ بتائیں گے کہ کس کس بندے نے کیا 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 ہے، جو باتیں آپ کو تب کہیں تھی، اس میرے بابا جان نے بھی کہیں تھیں جب آپ نے برا بنایا تھا۔ انہوں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ باتیں غلط ہو رہی ہیں، تب آپ ذرا تھوڑے سے غرور اور تکبر کا لفظ تو مناسب نہیں ہے، آپ کی شایان شان نہیں ہے، آپ ذرا پراؤڈ فیل کر رہے تھے اس وقت، تو اس وقت آپ نے کہا تھا یہ ساری باتیں غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ آپ کی امبریلا کے نیچے، آپ کی چھتری کے نیچے کچھ آپ کے قریبی ساتھیوں نے آپ کو بھی چیٹ کیا اور کرپشن کا انبار لگایا ہے، وہ بھی چیزیں ثابت ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو آخری بات کر کے آج کا ویلاگ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اس گفتگو میں اب نیب بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں جو آج نیب کے ایک اہم شخص سے میری ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں جو انہوں نے ساری باتیں ٹی وی اخبارات میں چل رہی تھی، وہ ساری باتیں اب وہ کاغذوں پر لے آئے ہیں۔ اس کاغذوں میں کروڑوں کی کرپشن کی باتیں نہیں، اربوں کی کرپشن کی باتیں ہیں، کہ تمام ٹرانسفرنگ پوسٹنگ سے لے کے ٹھیکے شیکے وڈے موٹے پیسے، اور یہ تحریری ثبوت فرا سے شروع ہوگا، اس کے ہسبینڈ گجر صاحب پر آئے گی، گجر صاحب سے بات سی ایم پنجاب پر آئے گی، سی ایم پنجاب سے اگر بات زمان پارک جانی ہے، بیڈ روم میں جانی ہے، بھابی کے کمرے میں جانی ہے، یا کس کے کمرے میں جانی ہے، اس کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ایویڈنس تیار ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شاہ محمود قریشی کی ملاقات جو ہے وہ آج فیصلہ ہوگا۔ امید ہے اللہ پاک میرے پاکستان کو ترقی دے اور پاکستان کے لیے بہتر ہو، جو بھی پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ آج کی ملاقات میں وہی چیز فائنل ہو جو میرے پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ آج کے ویڈیو کو اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔